सिद्रा इकबाल वेलकम बैक इसलिए कहा क्योंकि तैयारी आने की जरा मुख्तलिफ थी, लेकिन आने का आज निराला ही अंदाज है। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही बड़ी तेजी से तब्दीली आ रही है, ना सिर्फ हमारे इर्द गिर्द, और लोग उसके ऊपर मेरे ख्याल में बहस ये भी कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव तब्दीली है या नेगेटिव तब्दीली है, लेकिन वाकई फिजाएं बदल गई हैं। कभी आपने सोचा था कि अफगानिस्तान में तालिबान कंट्रोल हासिल करेंगे, लेकिन उनमें इतनी लचक, इतनी रवादारी होगी कि जो उनका एक तासुर दुनिया में दिया जाता था, जो उनके बारे में एक पर्सपेक्टिव था कि बड़े सख्त मिजाज हैं, बड़े रेडिकलाइज्ड हैं, इंसानी हुकूक को सल्ब कर देते हैं, आपको ना मौसीकी की इजाजत होती है, ना पहनने ओढ़ने की इजाजत होती है, इसके अलावा बुरके को और दाढ़ी को वो कंपल्सरी बना देते हैं। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि तालिबान भी समझते हैं कि अफगानिस्तान माशरा पिछले 20 सालों में बहुत मुख्तलिफ हो गया है। वहाँ पे इन्फ्लुएंसेस ऑफकोर्स पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ था, अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस रहा है, एक पूरी नस्ल है जो एक अलग ही नजरिए के साथ जवान हुई है। अगर उनको अपनी तरफ रागिब करना भी है, अगर उनको अपने जैसा सोचने के ऊपर या उनको ये हक खुद इरादी देना है कि वो तालिबान का साथ दें, तो वो पुराने यानी 20 साल पहले वाला जो निज़ाम था उसको लाया नहीं जा सकता। तो ये खुशाइन बात है, और मेरे ख्याल में ये एक देरपा अमन को कायम करने के लिए, अफगानिस्तान में ट्रांजिशन ऑफ पावर को स्मूथ बनाने के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि लोग जो अफरा तफरी का शिकार है, अभी भी काबुल एयरपोर्ट के जो मनाजिर हैं वो दिल दहलाने वाले हैं कि किस कदर तेजी से लोग निकलना चाहते हैं वहां पे। अच्छा, कल की मैं कुछ सोशल मीडिया पे इतलात देख रही थी। पहले कहा गया कि जो C-13 तैयारा जिसने परवाज भरी काबुल से, और जिसके अंदर तकरीबन थे तो 110 लोगों की गुंजाइश, लेकिन तकरीबन 650 अफगान सवार होके गए, और वेरी अनफॉर्चुनेटली कुछ उसके परों से गिरकर हलाक भी हुए। उनके बारे में कहा जा रहा था कि ये अमेरिका की सरजमीन पे पहुंच गए हैं और उनको खास ग्रुप्स में रखा जाएगा, इनको फिर देखा जाएगा कि क्या करें। लेकिन अब कुछ सोशल मीडिया की इतलात के मुताबिक, जो इस वक्त अनवेरिफाइड हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इट, ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका का मुआहदा हुआ सऊदी अरब या कोई और मिडल ईस्टर्न कंट्री से, और ये तैयारा एक्चुअली वहां लैंड किया है, और ये जो लोग हैं, जो अफराद वहां से इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग थे, उनके बारे में फिर फैसला किया जाएगा। तो ये भी मेरे ख्याल में बड़ी तकलीफदेह बात है कि एक बहुत ही अनजान और बेयकीनी वाले सिनारियो में आप स्टेप इन कर चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम जो ये आज़ाद मुमलिकत में, आज़ाद रियासत में सांस ले रहे हैं, अल्लाह ताला इसको वैल्यू करने की हमारे अंदर इस्तिताअत पैदा करे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी। इस वक्त ग्लोबल लिक्विडिटी बूस्टर, यानी सारी दुनिया को अदराक है, अब अक़वाम आलम ये समझते हैं कि कोविड की इस पेंडेमिक ने शदीद मुश्किलात का शिकार किया है लोगों को, और इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके सामने कई चैलेंजेस थे। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि जी अपने अवाम के लिए, लोगों के लिए किस तरह कोविड वैक्सीन को प्रोक्योर करें, फिर अगर लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो मईशत को कैसे संभाला दें, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को कैसे अफ्लोट रखें। तो इसी हवाले से हमने देखा कि IMF ने इनफ्लोज का खास तौर पे सपोर्ट का ऐलान किया ऐसे ममालिक के लिए, और पाकिस्तान को भी अपना शेयर मिला है, विच इज अबाउट $2.75 बिलियन US। आइए जरा इस पे बात करते हैं कि क्या स्कीम्स होंगी, हुकूमत वक्त किस तरह सोच रही है इन फंड्स को बरूए कार लाने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल असलम साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, एंड लेट्स टेक योर पर्सपेक्टिव ऑन इट। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल, किस तरह देख रहे हैं ये ग्लोबल लिक्विडिटी बूस्टर में जो पाकिस्तान को अपना शेयर मिला है, हुकूमत किस तरह सोच रही है? एंड द लास्ट क्वार्टर हैज बीन प्रीटी गुड फॉर पाकिस्तानी इकोनॉमी, यानी लोग कह रहे हैं कि हम मिसाल हैं, जिस तरह हमने स्मार्ट लॉकडाउन को इस्तेमाल किया है, जो खदशात थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा धचका उसको लगेगा, रद्द करती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान की मईशत के पैटर्न्स, उसको, इस खदशे को भी। नहीं, देखें, पहले तो ये कि अल्लाह ताला का इसमें शुक्र अदा करना चाहिए कि जितनी हमारी और जैसी हमारी हरकतें हैं उस हिसाब से अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। अगर आप देख लें कि कोई जो है मास्क का जो है इस्तेमाल नहीं होता, चाहे आप मस्जिदों में चले जाएं, दफ्तरों में भी यहाँ पे ये बताया गया है कि जी मास्क बहुत जरूरी है, दफ्तरों में भी उतरे होते हैं, क्योंकि मेरा तो दफ्तरों में भी लोगों के साथ आना जाना है, इनफैक्ट आपके टीवी चैनल्स वगैरह में भी अक्सर जाता आता रहता हूँ। तो बस हमारी जो है ना कोई ऐसी कोई कंप्लाइंस नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला काफी करम रहा। अब उसमें जो है एक स्ट्रेटेजी वर्कआउट कर गई स्मार्ट लॉकडाउन की, कि और अभी तक देख लें आप स्कूल्स, जैसे सिंध में तो स्कूल्स खुले ही नहीं है अभी तक ना, तो स्कूल्स को बंद रख दिया, शादी हॉल्स को बंद रख दिया,
اور بس معیشت کا ایک حصہ جو ہے چلاتے رہے، کارخانے چلاتے رہے اور مارکیٹوں کو بھی آن اینڈ آف بند کرتے رہے. بات یہ تھی کہ جو آپ نے ابھی بات کی گلوبل لیکوڈیٹی بوسٹر کی، تو $2.7 بلین آل ٹوگیدر پاکستان کو مل رہے ہیں، اور IMF نے $650 ارب پوری دنیا میں بانٹے ہیں. یہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک اس کے حصے دار ہوں گے. صحیح. اور ایک یہ اچھی چیز یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ نہ بھی آتا تو ہماری گورنمنٹ نے ویکسین پروکیور کرنا شروع کر دی تھی، اور الحمدللہ اس پیسے کے آنے سے پہلے ہم 4 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگا چکے تھے. یہ جو پیسہ ہے یہ بہت کنسیشنل لون ہے، یعنی کہ بہت سستے ریٹوں میں لون ہے. ایک تو یہ کہ ابھی بھی دنیا انسرٹنٹی کا شکار ہے، اور انسرٹنٹی میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جیسے اب چائنا میں لیکن مزمل سوری ٹو انٹرجیکٹ اوور دیئر، لیکن ایسا لگتا ہے ہم نے دیکھا اس کووڈ کے دوران ہی کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج پہ لوگوں کا بڑا اچھا ایک اعتماد رہا. اٹ واز ون آف دا بیٹر پرفارمنگ مارکیٹس ان دا ورلڈ اینڈ اسپیشلی دا ریجن. دوسری طرف اگر میں دیکھتی ہوں کہ صرف 11 مہینے میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک نے لانچ کیا اس میں تقریباً $2 بلین آ گئے. تو یہ تو سارے، اور پھر لوکلی بھی میرے خیال میں بہت ساری پالیسیز اپنا رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بعد اب روشن گھر اسکیم لانچ ہونے جا رہی ہے اس ہفتے کے آخر میں، اینڈ پیپل آر ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دیٹ. اس سے ایک ایسے طبقے کو آپ نے ان کی امیجنیشن کو کیپچر کیا ہے جو شاید پہلے اپنا گھر لینے کے بارے میں، اپنی گاڑی لینے کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. اگر ہم گھر اور گاڑیوں کی بات کریں، ہمارے جو پرائیویٹ بینکس ہیں اس وقت وہ بھی مراد دے رہے ہیں، کنزیومرزم کو بوسٹ کر رہے ہیں. کیا آپ ان سب کو ان دا لارجر رن اینڈ ایٹ دا میکرو لیول اچھی انڈیکیٹرز مانتے ہیں؟ نہیں بالکل. دیکھیں جتنا کچھ پچھلے 1.5 سالوں میں ہوا ہے وہ جو ہے اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. جیسے 3-4 چیزیں آپ نے بتائیں، اس کے علاوہ صحت کارڈ جو ہے جہاں پہ یہ PTI گورنمنٹ کی حکومت ہے وہاں پہ لانچ ہو گیا. ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کسان کارڈ لانچ ہو گیا. نیا پاکستان ہاؤسنگ آپ نے بتائی. پھر اس کے علاوہ کامیاب جوان اسکیم آ چکی بھی ہے. SMEs کو لون پہلی دفعہ ملنا شروع ہو گیا. چھوٹے کسان کے لیے ہر کراپ کے لیے 1.5 لاکھ روپے کا لون شروع ہو گیا ہوا ہے. حکومت اسٹیٹ بینک نے اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپس اب ختم کر کے اسٹوڈنٹ لون کو شروع کر دیا ہے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ یونیورسٹی میں چلے گئے تو آپ لون لیں، جب آپ کمانا شروع ہو جائے تو وہ آپ واپس کریں تاکہ اگلی جنریشن بھی پڑھ سکے. تو یہ جو تو جتنا کچھ یہ گورنمنٹ کر رہی ہے ہر روز کوئی ایک انیشیٹو لے کر آتی ہے. تو دس از آلدو جو ہے اس پہ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے درخواست ڈالی تھی ہمیں نہیں ملا. دیکھیں بات یہ ہے کہ دس از دا بگننگ. آئی ایم فیلنگ ویری ویری ہوپ فل مزمل. اور کل میری کچھ ٹیک ایکسپرٹ سے بات ہو رہی تھی. آئی واز پارٹ آف اے کلب ہاؤس میٹنگ، اور مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ کچھ دکھ ہمارے اپنے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑی فری لانسر مارکیٹ ہے، اینڈ وین ایور آئی یوز ٹو انٹریکٹ ود دیز ینگ پیپل، ان کا ایک پین پوائنٹ ہوتا تھا کہ جی ہمارے لیے سروسز آفر کرنا آسان ہے لیکن اس کی مد میں جو ہماری فیس ملتی ہے وہ ہم تک پہنچنے میں بڑی رکاوٹیں ہیں. پاکستان میں پے پیل نہیں ہے. مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ پچھلے 2 مہینے سے پے پیل نے انڈیا میں بھی یہ سہولت اپنی وڈرا کر لی ہے. آن دی ادر ہینڈ امیزون نے اب پاکستانی انٹرپرینورز کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنے پروڈکٹس کو امیزون پہ لسٹ کر سکتے ہیں. سو آئی فیل پاکستان از ناؤ گیئرنگ اپ ٹو ٹیک دیئر شیئر ان دی انٹرنیشنل مارکیٹ. ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گی، اینڈ آئی وڈ ریئلی وانٹ یور کامنٹ، کہ اگر ہم کینوس کو کھولتے ہیں، ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی اضطراب کی فضائے بے یقینی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، بٹ دس از ایکچولی ان آر ایڈوانٹیج. UK نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، اور اس وقت UK میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جاب مارکیٹ بوم آیا ہوا ہے، اور اس بوم کی وجہ یہ ہے کہ نئی سکلز، نئی جابز کھل کر سامنے آ رہی ہیں. بریگزٹ کے بعد پورا لاجسٹک سسٹم ریڈو ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں بھی ہم دیکھیں ڈیجیٹل سروسز کی ریکوائرمنٹ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے what people need to understand is کہ اپرچونٹیز کھل رہی ہیں لیکن ابھی ہم ٹرانزیشن فیز میں ہیں، خاص طور پہ وہ بزنسز اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو آؤٹ آف جاب مانگتے ہیں. آئی واز ویری ہیپی ٹو سی کہ UK کے فائنانس منسٹر نے باقاعدہ ایک کیمپین کا خود انعقاد کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بزنس ٹھپ ہوا ہے، آپ کی جاب گئی ہے پینڈیمک میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ناؤ یو آر ان ٹرانزیشن، آپ نئے رول کی تیاری کریں. ہمارے یہاں اس طرح کی پالیسیز یا یہ ڈائریکشن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی پالیسی میکرز بھی لے سکتے ہیں؟ نہیں، آلریڈی جو ہے ہمارے یہاں پہ یہ ڈائریکشن ہم نے ایکچولی یہ کرونا کے بعد جو ہے نا ہم بہت زیادہ کریٹو ہو گئے تھے. اسٹیٹ بینک نے جو ہے اتنے پروڈکٹس لے کر آئے، جیسے راست لے کر آ گیا، ڈیجیٹل سولوشنز لے کر آ گیا،
پھر سب کو جو ہے ٹرف کے تھرو لون دیا. ابھی ایک SME فائنینسنگ کا پروڈکٹ آ رہا ہے. پھر اس کے بعد لون ڈیفر کر دیے تھے, گاڑیوں جنہوں نے کنزیومر لون لیے تھے وہ ڈیفر کر دیے, گھروں کے سستے لون پرووائڈ کرنا شروع کر دیے, کاروبار کے لیے پیسہ دینا شروع کر دیا. تو ایکچولی اسٹیٹ بینک از آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری, اور اسٹیٹ بینک نے بڑا انٹیلیجنٹلی فائدہ اٹھایا. یہ جو پینڈیمک کا تھا, IMF کو بھی جو ہے تھوڑا سا ٹھنڈا کیا, اور جو چیزوں کی ضرورت تھی. ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ صرف بڑے لوگوں کا کلب تھا, جیسے ابھی آپ نے کلب ہاؤس کا نام لیا, صرف وہ بڑے لوگوں کا کلب تھا اور وہاں پہ جو ہے بڑے لوگوں کے لیے فیسیلیٹیشن ہوتی تھی. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے عام لوگوں کی بات کر رہی ہے, عام لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ بات کر رہی ہے, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. لوگوں کو ابھی ریئلائز نہیں ہو رہا, یہ ود ٹائم جو ہے ریئلائز ہوگا جب ہر ایک کے پاس ایکسس ہوگی. اب اس کی چوائس ہوگی کہ اس نے اس ایکسس کارڈ کو یوز کرنا ہے نہیں کرنا. جی بہت بہت شکریہ مزمل ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ڈیفینیٹلی آئی وانٹڈ ٹو اسٹارٹ یور مارننگ آن اے گڈ نوٹ. چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. جب آپ کو کوئی کہے کہ بے یقینی ہے, پتہ نہیں کل کیا ہو جائے, یوز یور امیجنیشن فار دا بیٹرمنٹ. دس از اے ٹائم ٹو بی سیلف کانفیڈنٹ. اور جس طرح میں پہلے بھی حوالہ دے رہی تھی, ویسٹ اس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی, اگر آپ کی جاب گئی ہے یا آپ جس طرح بزنس کر رہے تھے, یو ریکوائر نیو اسکل سیٹ. اپنے آپ کو فوری طور پہ دیکھیے, اپنے ارد گرد دیکھیے کہ مت امیجن کیجئے کہ آپ ایک کام کر رہے تھے, ایک انڈسٹری سے منسلک تھے, اور وہ اگر کام آپ کا ٹھپ ہو گیا ہے تو اب آپ کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں. آپ کو تھوڑی سی لچک کی ضرورت ہے, تھوڑی سی گروتھ کی ضرورت ہے, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ڈو سو مچ مور. اور جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, ذرا خطے پہ نظر ڈالتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے, اور یہ جو نئے ملینیلز اینڈ جین زی ہیں, انہوں نے تو ایسا لگتا ہے کہ طالبان کو بھی اپنی اسٹریٹجی پہ, اپنی حکمت عملی پہ نظر ثانی کرنے کا ایک طرح سے اندیا دے دیا. لیٹس ٹیک اے لک کہ اب کیا تبدیلی ہے, کیا چیزیں ہیں جو سختی لوگ امیجن کر رہے تھے, لیکن طالبان کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ان پابندیوں پہ زور نہیں دے رہے ان دس پیکج. افغان شہری داڑھی رکھیں یا نہ رکھیں, موسیقی سنیں یا نہ سنیں, کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی. افغان طالبان کا امارات اسلامی کی تشکیل کے بعد پہلا لویا جرگہ میں نئی پالیسی کا اعلان. جرگے میں طالبان رہنما, علماء کرام سمیت عمائدین کی بڑی تعداد شریک ہوئی. گورنر قندھار حاجی وفا نے واضح کیا کہ علماء عوام کو آگاہی ضرور دیں, لیکن داڑھی, بال یا موسیقی کے حوالے سے ان پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا, افغانستان میں اللہ کے احکامات اور شریعت محمدی چاہتے ہیں, اور اس سرزمین پر بسنے والے ہر شخص کو دین اسلام کے مطابق آزادی ہوگی. کوئی آئین و قانون کے لیے فکر مند نہ ہو. ہمارا مقصد ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ ہے. طالبات کا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا جائے گا. انہیں اعلیٰ تعلیم کے حصول کی بھی مکمل آزادی ہوگی. افغانستان میں بچیوں کے اسکول کھل گئے ہیں. اس سے طالبان دور حکومت میں جہاں خواتین کے لیے تعلیمی اداروں کے دروازے بند تھے, وہیں ملک میں تمام مردوں کے لیے داڑھی رکھنا لازمی اور موسیقی ممنوع تھی, اور ان قوانین کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں دی جاتی تھیں. میرے خیال میں سب سے زیادہ خوشی اسی بات کی ہے کہ خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے تعلیم کے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو آگے لے کر چلنے کے لیے جو مواقع ہیں وہ کھلے ہیں. میرے خیال میں جس طرح پاکستانی معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی آبادی کا 50% حصہ اگر خواتین ہے اور ان کو وہی مواقع, وہی اپرچونٹیز نہ دی جائیں تو یہ بہت بڑی حق تلفی ہے, نہ صرف خواتین کے ساتھ بلکہ پورے ملک کے ساتھ. اچھا جی, اگر ہم اپنے ملک پر نظر ڈالتے ہیں, ایک کے بعد ایک شرمندہ کرنے والے واقعات سامنے آ رہے ہیں, جس میں یقیناً ہمیں اپنے آپ پہ تھوڑی سی ریفلیکشن کرنی پڑے گی. کیا یہ ایک محدود طبقہ ہے پاکستانی معاشرے کا جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی وی آر سیئنگ سچ اے بیڈ نیم کم ٹو آور سوسائٹی؟ لیکن اگر یہ ایک چھوٹا سا حصہ بھی ہے, کیا چیز ہے جو ان کے حوصلوں کو اتنا بلند کر دیتی ہے؟ ناؤ وی آر سیئنگ سیریل ریپسٹ اینڈ سیریل کلرز ان پاکستان. ایک ایسا, اچھا اس میں ایک عجیب سی بات مجھے یہ لگی کہ دوسری طرف یہ خبر بھی گردش کر رہی تھی کہ نوٹیفائڈ رجسٹر
رجسٹرڈ اور کمپلینٹس جو آتی تھی باقاعدہ یعنی آ کے FIR کٹوائی جائے یا کمپلین کی جائے جینڈر بیسڈ وائلنس کی، اس میں تقریباً گزشتہ 3 سالوں میں یا اس دور حکومت میں کہا جا رہا ہے کہ 70% کمی آئی ہے. اب یہ ایک ایسا ڈیٹا ہے جس کو آپ تھوڑا سا میرے خیال میں کیئرفلی ہمیں دیکھنا پڑے گا. پاکستان میں ویسے بھی اگر ہم جینڈر بیسڈ وائلنس کا انسیڈنس دیکھیں تو رپورٹڈ کیسز ایکچوئل کیسز سے بہت کم شرح کے ہوتے تھے. یعنی اگر 100 کیسز ہو رہے ہیں تو شاید اس میں سے 17 یا 20 رپورٹ ہوں گے. تو رپورٹڈ کیسز میں کمی آنا کسی طرح سے بھی اس بات کی انڈیکیشن نہیں سمجھا جا سکتا کہ ایسے انسیڈنسز میں ایسے کیسز میں کمی آئی ہے. لیکن شاید اس پہ ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ وائی آر پیپل afraid of reporting it. اس کے علاوہ آپ کو یہ بات بھی کہتے چلیں کہ حال ہی میں ہونے والے جتنے بھی واقعات ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب پبلک سروس کیے گئے ہیں تو لوگوں میں یہ اعتماد موجود نہیں ہے کہ جو ملزم ہے جو مجرم ہے اس کو کیفر کردار تک ہمارا جسٹس سسٹم پہنچائے گا. اور یہ میرے خیال میں ہمارے پالیسی میکرز کے لیے ہماری اعلیٰ عدلیہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ کیوں 70% لوگ جو اس پول کا حصہ بن رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ نہ ظاہر جعفر کو شاید سزا ہوگی یا باقی ریپس جو پکڑے جاتے ہیں جن کو آلریڈی آپ کا سسٹم 1.5-2 سال کی سزا دیتا ہے، جب وہ جیل سے نکلتے ہیں وہ دوبارہ کارروائی ڈالتے ہیں اور ایک وقت میں 1 نہیں 2 خواتین کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے؟ یہ ٹیسٹ کیسز ہیں اور یہ میرے خیال میں ٹرننگ پوائنٹ ہے فار آور سوسائٹی رائٹ ناؤ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی. ویل کم بیک ود مور ٹاپکس. کیپ واچنگ آج پاکستان.